खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल राय रमज़ान में हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मामून रशीद ऐवान और सना खां मौजूद है, मज़ूर अहमद कादरी। एक चीज़ नाज़रीन एक जहन में आ रही है, वो ये कि हम लोग रमज़ान के जो इनामात वो किस तरह हासिल कर रहे हैं, बच्चे हों, जवान हो, बूढ़े हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों। मतलब एक अमूमन ये होता है कि ना रमज़ान का फ़लसफ़ा वो क्या है जो आज हमें समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ा रखते हैं, इबादत कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, लेकिन जो रमज़ान का फ़लसफ़ा है, जो उसका निचोड़ है, वो हमें समझ आना चाहिए जिस तरह सहाबा किराम को समझ में आया था। शाकिर साहब, ये जो आपने सवाल किया है, ये सवाल बहुत ही तवालत पर मुश्तमिल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस मुख्तसर से वक्त में इसको कलील करूँ। देखें, यकीन की 3 किस्में होती हैं: इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़ुल यकीन। इल्मुल यकीन किसी भी चीज़ का यकीन हो जाना, ऐनुल यकीन अपनी आँखों से देखना, और हक़ुल यकीन क्या होता है कि उसके अंदर रच बस जाना। अब यहाँ पर ये जो फ़लसफ़ा रमज़ान है, इसका नाम हमने क्या रख दिया कि सहरी से लेकर अफ्तारी तक भूखे प्यासे रहो। अगरचे इंसान नमाज ना पढ़े, कोई नेक अमल ना करे, सहरी से लेकर अफ्तारी तक वो रोज़ा रखता है, तो अज़रुए शरीयत मुहम्मदी उसके ऊपर रोज़े का गुनाह नहीं, रोज़े का सवाब उसको ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये जो आपने बात की है फ़लसफ़े वाली, उसको फ़लसफ़ा नहीं मिला। फ़लसफ़ा क्या है कि इंसान जब भूखा रहे तो किसी की भूख का एहसास हो, सुभान अल्लाह, प्यासा रहे तो किसी की प्यास का एहसास हो, जब वो थक जाए तो किसी की थकन का एहसास हो। रोज़े का दूसरे माना में नाम है एहसास, सुभान अल्लाह, और यही फ़लसफ़ा रमज़ान है। इंसान रोज़े रख रहा है, रोज़े वो सारे रख रहा है, लेकिन जो रमज़ान से वो पहले था, रमज़ान के बाद भी वो ऐसे ही रहा, तो उसको फ़लसफ़ा रमज़ान न मिला। सही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की, मौला रब्बी अरिनी कैफ़ तुहील मौता, मौला मैं देखना चाहता हूँ कि तू किस तरीके से मुर्दों को ज़िंदा करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, अवलम तुमिन, क्या तू ईमान नहीं लाता? अर्ज़ की, मौला ईमान तो है, पर ऐनुल यकीन अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ, अपने कल्ब को मुतमईन करना चाहता हूँ। अब नबी का जो कल्ब है उसको कौन सा इत्मीनान? तो वो इत्मीनान जो है इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन की तरफ आ रहा था। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि 4 परिंदे पकड़ो। अब 4 परिंदे कौन से हैं, उसमें मुख्तलिफ़ बातें हैं, मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, लेकिन फ़ुक़हा ने जिन 4 परिंदों का ज़िक्र किया मैं उनमें ज़िक्र कर देता हूँ। एक फरमाया गिद्ध था, एक कबूतर था, और एक मोर था, और एक मुर्ग था। अब ये चारों परिंदे 4 बुरी खसलतों में मशहूर हैं। गिद्ध जो है वो हमेशा मुर्दार के ऊपर पड़ता है, मुर्ग के अंदर शहवत बहुत ज़्यादा होती है, और कबूतर जो है वो बहुत बुलंदियों पर उड़ान करता है, और मोर जो है उसको अपने हुस्न पे नाज होता है। तो सूफियाए कराम फरमाते हैं कि न अपनी 4 बुरी खसलतों को जमा करो और उनके ऊपर छुरी चला दो। जब छुरी चल जाएगी, 4 खसलतें ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर तुम्हें हकीकत का इल्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही फ़लसफ़ा रमज़ान है। अच्छा, एक और ये चीज़ है कि ख़ासकर नौजवान जो हमारे हैं उनको रमज़ान मुबारक की जो कैफ़ियत हैं, उनकी एक ट्रेनिंग है, उनको किस तरह हम बेहतर बनाएं? क्योंकि रमज़ान में हम देखते हैं नौजवान ज़्यादा खेल कूद में होते हैं, खेल तमाशों में, कि यार रमज़ान आएगा तो इस दफ़ा भी हम यूँ मैदान सजाएंगे, यूँ खेल तमाशा करेंगे और इस तरह के से गुजारेंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं जहाँ तक समझता हूँ ये वालिदैन की गलती है। हज़रत सुल्तान हक़ रहमतुल्लाह अलैह, आपकी सफ़ेद दाढ़ी थी, अपनी वालदा के पास बैठे हुए हैं, तो अर्ज़ करते हैं, वालदा अम्मा जान एक बात कहूँ? तो माँ ने बोला, बेटा बोलिए। अर्ज़ करते हैं, अम्मा जान सफ़ेद मेरी दाढ़ी हो गई है, आज तलक कभी मेरी तहज्जुद की नमाज़ फ़ौत नहीं हुई। आपने फरमाया, बेटा इसमें तेरा क्या कमाल है? अर्ज़ की, अम्मा जान फिर मेरा कमाल नहीं तो किसका कमाल है? फरमाया, बेटा उस माँ का कमाल है जिसने 2 साल कभी बग़ैर वज़ू के तुझे दूध नहीं पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब घर में टीवी मौजूद है, सारा दिन खेल कूद हो रहा है, बच्चे जो देखेंगे वही करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों से ज़्यादा उनके वालिदैन कसूरवार हैं।
والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں، ان کی اچھی تربیت کریں تاکہ وہ قوم کے ایک اچھے معمار بنیں۔ اچھا، رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ سحری کے بعد، خاص طور نماز کے بعد جو ہے ہمیں تفسیر بتائی جاتی ہے کہ رات کی تراویح کی نماز ہوئی اور قرآن شریف کی یہ تلاوت ہوئی، وہ تفسیر جو ہے صرف محدود لوگ سنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے بڑا جو ہے نا وہ دائی کا کام ہوتا ہے کہ دعوت دینے والا، بیان کرنے والا کون ہے۔ انبیاء میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر نبی مبلغ ضرور ہوئے، مصنف نہیں ہوئے۔ جو انداز تبلیغ ہے، جو سمجھانے کا انداز ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، ایک پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ وہ موضوع کو اتنا مشکل کر دیا جاتا ہے کہ نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہم سے گفتگو ہی نہیں کی جا رہی، کسی اور سے کی جا رہی ہے۔ یہ آپ نے اچھا ایک بات اٹھائی کہ نوجوان سمجھ رہے ہیں ہم سے بات نہیں کی جا رہی، بلکہ ہمارے اوپر سے گزارا جا رہا ہے۔ بالکل جی، تو یہ اصل میں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کی جائے۔ کیونکہ مثال کے طور پر مثال دیجئے یہاں پر کوئی۔ میں مثال دیتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو اس وقت ماں باپ کی بڑی قدر تھی۔ حضرت عمر کے پاس ایک کیس آیا کہ ایک بچہ ہے، اونٹ چراتا ہے، اس نے اونٹ چرانے کے لیے جو لاٹھی استعمال کرتے ہیں، جو عصا استعمال کرتے ہیں، وہ ایک اپنی ماں کو مارا اور ایک اپنے باپ کو مارا، دونوں کو لہو لہان کر دیا۔ صحیح۔ سارے لوگ جمع ہو گئے کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ بچے کو لے کر آ گئے، حضرت عمر کے سامنے بچہ کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں اونٹ چرا کے گھر آیا واپسی، اماں اور ابا دونوں لڑ رہے تھے، میں نے ماں کے پاؤں پکڑے، میں نے کہا اماں جان معاف کر دیجئے۔ اماں بھی نہیں سنتی، ابا کے پاؤں پکڑے، وہ بھی نہیں کرتے۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں جب چھوٹا تھا اپنے ابا کے ساتھ اونٹ چرانے کے لیے جاتا تھا، جب دو اونٹ لڑتے تھے تو میرا والد ایک اس اونٹ کو مارتا تھا، ایک اس اونٹ کو مارتا تھا، وہ ادھر بھاگ جاتا، یہ ادھر بھاگ جاتا۔ میں نے بھی اسی نسخے پر عمل کیا، ایک ماں کو مارا، ایک باپ کو مارا، دونوں چپ کر کے رونے لگ گئی، لڑائی ختم ہو گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ چل دیجئے، کہ جیسی آپ نے بچے کی تربیت کی ویسا اس بچے نے کیا، اب اس بچے کا کیا قصور ہے؟ صحیح، بالکل صحیح، بہت خوب مثال دی آپ نے۔ اچھا، تو آج کے نوجوان نسل، ان کی تربیت کے لیے ہم کون سے ایسے لوازمات اختیار کر رہے ہیں جس سے ہماری نوجوان نسل اس انداز سے آگے بڑھے؟ سر میں تو معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آج کل ہم اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ اپنے علاوہ باقی سب کو کافر سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ میں مسلمان ہوں، باقی سب کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس بندے کو اسلام قبول کرنے کے لیے نہ جانے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، پہلے ایک مسئلے کا، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، اور ہم نے اسلام کو بہت مشکل کر دیا۔ اس کا آسان سا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس بندے سے کہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھے نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرے، نواہی سے باز رہے اور اپنے آپ کو جنتی سمجھے، تو یقیناً وہ نمازی بھی بنے گا، دین کی طرف بھی آئے گا، اسلام کی طرف بھی آئے گا، مذہب کی طرف بھی آئے گا۔ تو اب ہم کیا جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، چاہے وہ جمعے کی نماز ہو یا عام نمازیں ہوں، ہر شخص پڑھتا ضرور ہے، تھوڑی یا بہت، ظاہر سی بات ٹائم پہ کبھی کوئی آگے پیچھے پڑھتا ہے، تو کیا وہ بخشش کا جو سامان ہے جس انداز سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، کیا ہر شخص اس انداز سے چلے یا اس انداز سے چلے کہ جتنے میں طاقت ہے اتنا وہ عمل کرے؟ دیکھیں اسلام میں تو جو بھی عمل ہے وہ طاقت تک ہے، ٹھیک، طاقت سے زیادہ نہیں۔ اگر ایک شخص روزے کی حالت میں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اس روزے میں، تو اس کے لیے رخصت ہے کہ روزہ توڑ دے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہو کے، اس کے لیے اجازت ہے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے اجازت ہے لیٹ کے پڑھے۔ اسلام میں جو بھی کام ہے وہ صرف فطرت سلیمہ کے مطابق ہے، فطرت سلیمہ سے بڑھ کے نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں بس اتنا ہی بوجھ ہے جتنا انسان اٹھا سکتا ہے۔ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ لوگ جو یعنی کہ عمل کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ تو بہت کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں، اور جو لوگ یہ کام نہیں کر پا رہے ہم کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ یہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، یہ بات تو درست ہے کہ جو یہ اعمال کرتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، جو یہ عمل نہیں کرتے وہ غلط ہیں، مجرم ہیں اللہ کے، رسول کے، دین اسلام کے۔ لیکن یہ کہ اپنے آپ کو افضل سمجھنا،
بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑی عبادت اور بڑی بندگی کرتا تھا، اور سامنے گناہ گار شخص کھڑا تھا جس نے زندگی میں کبھی کوئی عبادت نہیں کی. صحیح. موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. اس عابد نے دعا کی کہ یا اللہ اس بندے کو جہاں رکھے مجھے نہیں رکھنا وہاں پہ. جب اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام میرے پاس تشریف لے آئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا موسیٰ علیہ السلام میں بہت شرمندہ ہوں، بڑے گناہ کیے، بڑی نافرمانیاں کی، لیکن آج آپ اللہ کے نبی چل کے میرے پاس تشریف لائے ہیں، میں توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، موسیٰ اس بندے کو بتا دو کہ تم جنت میں جاؤ گے. اور وہ عبادت کرنے والا اور بندگی کرنے والا اور قیام اور قعود کرنے والا، فرمایا کہ اس بندے کو کہہ دو تیری دعا قبول ہو گئی، یہ جنت میں جائے گا، تو جنت میں نہیں جائے گا. سبحان اللہ. تو اب یہ ہے کہ ہم لوگ عمل کے لیے کیا علماء کی طرف بڑھیں، قرآن شریف کی طرف رجوع کریں، ظاہر سی بات قرآن شریف تو ہمارا سب کچھ ہے، یا پھر ہم ان دانشوروں کی طرف جائیں جو ہمیں یہ سکھلاتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کل فن رجال، ہر فن کے اپنے اپنے آدمی ہیں. جو کام آپ کر رہے ہیں کیا وہ کام میں کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں. جو کام ایک ڈاکٹر کر رہا ہے کیا وہ آپ کر سکتے ہیں؟ تو گویا جس کا کام ہے اسی کو سونپا جائے. یہ علماء کا کام ہے، علماء ہی کو سونپا جائے اور دین انہی سے سیکھا جائے. اب ایسا نہیں ہے کہ کام علماء کا ہے اور سیکھیں ہم دانشوروں سے، کام علماء کا ہے سیکھیں ہم سیاستدانوں سے، کام علماء کا ہے ہم یہ سیکھیں سائنسدانوں سے. وہ اپنے شعبے کے اندر ماہر ہیں، اور یہ جو علم نبوت ہے اس کے وارث علماء ہیں. یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم کے وارث جو ہیں انہی سے سیکھا جائے گا. کوئی تصوف کی بات ہے وہ صوفیاء سے سیکھی جائے گی. تو جو جس فن کا ماہر ہے اسی سے وہی چیز لی جائے. ہمارے ساتھ موجود ہے منظور احمد قادری، نعت سنے گی. کون سی آپ نعت سنائیں گے؟ بنا کے تاج کو کاسا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بنا کے تاج کو کاسا، ادھر سے گزرے ہیں. بنا کے تاج کو کاسا، ادھر سے گزرے ہیں. جو تاجدار تیرے سنگ در سے گزرے ہیں. جو تاجدار تیرے سنگ در سے گزرے ہیں. اسی خیال سے طیبہ کے خاک چومی ہے. اسی خیال سے طیبہ کی خاک چومی ہے. نہ جانے میرے نبی کدھر سے گزرے ہیں. نہ جانے میرے نبی کدھر سے گزرے ہیں. بنا کے تاج کو کاسا، ادھر سے گزرے ہیں. اور ازل سے لے کے ابد تک ہے مرحلے جتنے. ازل سے لے کے ابد تک ہے مرحلے جتنے. ازل سے لے کے اب تک ہے مرحلے جتنے. وہ سب ہمارے
نبی کے نظر سے گزرے ہیں وہ سب ہمارے نبی کے نظر سے گزرے ہیں بنا کے تاج کو کاسار ادھر سے گزرے ہیں جو تاجدار تیرے سنگ در سے گزرے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منظور احمد قادری بہت اچھے انداز ہے آپ نے پڑھا، بہت شکریہ مفتی مامون رشید اعوان، آپ نے اچھے انداز میں گفتگو کی اور ہماری رہنمائی کی۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ملتے ہیں کچھ توقف کے بعد۔